बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान हिल्ज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम हारून रशीद साहब। आज की रात अहम है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। इस्लामाबाद में सड़कें खाली हैं, होटल भरे हुए हैं, वफूद आ रहे हैं, लेकिन जिनका इंतज़ार है, जो असल फरीक है ईरान, उसने आने से इनकार कर दिया है और उनकी कुछ शराइत हैं जो अभी तक पाकिस्तान की पूरी कोशिश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी रब्ता हुआ और जो अबनाए हरमज़ का जो ब्लॉकेड है उसको उन्होंने ख़त्म करने की रिक्वेस्ट की। अमरीकी सदर ने जवाब दिया कि वो गौर कर रहे हैं। क्या वो करेंगे, नहीं करेंगे, ये इतनी पेचीदा सूरत हाल बन चुकी है। तो ज़रा अरुण रशीद साहब से इस हवाले से राय लेते हैं उनकी कि इसका क्या आउटकम निकलेगा, इसका जो इस वक्त जो पेचीदा सूरत हाल बनी हुई है, इसका क्या बेस्ट रिजल्ट निकल सकता है। सर पहले तो जो जाहिर है कि आपने भी सारी सूरत हाल पे गहरी नज़र रखी हुई है, जो इस वक्त पाकिस्तान का किरदार है और ईरान ने इनकार कर दिया है। आपको लगता है ईरान आ जाएगा, किसी तरह से उनको आमादा नहीं, किया जा नजर तो सकता है? रखी हुई है, गहरी नजर नहीं रखी अच्छा। हुई है। सब बात यह है, मजीद अमजद का शेर है कि आंखों आंखों में रात गुजरी है, किस क़यामत की रात गुजरी है। ये क़यामत की रात है, इसमें फैसला होना है। जी। ये जो देखे ना, उसने कहा था अल्लाह पर सलाल ने, जब अचानक उसको घेर लिया रोमियों के लश्कर ने 1 लाख फौज के साथ, उसके साथ तो खासा के यानी अपने गार्ड्स थे 5,000 सिर्फ। बाद लोग कहते हैं 5,000 थे। तो उसने कहा था जिसने जाना चला जाए, जैसे इमाम हुसैन ने कहा था आज की रात जिसने जाना चला जाए, चिराग बुझा दिए जाए। वाह। लेकिन ना वहां कोई गया ना वहां कोई गया। देखिए, ईरानियों के बगैर ये ड्रामा ऐसे ही है, मुसालहत का है ये ड्रामे। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, हम्म। कोशिश करूंगा। जैसे रांझे के बगैर ही रांझा फिल्म बनाने की कोशिश की। हम्म। अगर ईरानी नहीं आते, देखिए मामला है ईरान के हाथ में, इनिशिएटिव उनके हाथ में। उन्होंने जंग जीती है, यानी उन्होंने ज्यादा कामयाबी हासिल की है। सादा अल्फाज में रूस और चीन उनके साथ है, आलमी रायमा उनके साथ है, चीन अमरीकी रायमा उनके साथ है, हम्म। यूरोपीय रायमा उनके साथ है, मुस्लिम वर्ल्ड उनके साथ है। अच्छा, फिर ये है कि वो ये कर ही नहीं सकते जो अमरीकी जो मुतालबात कर रहे हैं, हम्म। एनरिचमेंट, वो अफजूदा यूरेनियम उनको दे दें, हम्म। वो दे सकते ही नहीं। हम्म। यानी अगर वो देने, फर्ज कीजिए मसूद पजिशकियान और अपना वो आयतुल्ला मुश्तबा जी। जी, जी। वो ये चाहें भी हम्म। कि दे दें तो नहीं दे सकते। जी। इसलिए कि ईरानी अवाम को उन्होंने इस दर्जा मोटिवेट कर लिया है कि अब ये पॉसिबल नहीं रहा। हम्म। इसीलिए जो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं ना, पासदारान इनकलाब में और सियासी क्या? हुकूमत में हम्म। या फौज में, जी। वो सिर्फ वो एक बात है। इख्तलाफ उनका ये नहीं है कि वो बड़ी कशीदगी है, वो एक दूसरे के मुकाबल खंजर ताने खड़े, ये सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन ये है कि पासदारान इनकलाब जो हैं, वो ज्यादा ईरानी इज्तमाही माहौल की ज्यादा नुमाइंदगी करते हैं। जी। तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ही वो बहरी नाकाबंदी कर रखी है। जी। अब बहरा नाकाबंदी में कई सवाल हैं। भाई आपको क्या हक है हम्म। ईरान की बहरी नाकाबंदी का? जी। आपको यह हक किसने दिया इंटरनेशनल वाटर में नाकाबंदी? पहले नहर से वो खुलवा ली, नहर से कह रहा हूँ, अब नहर हम्म। हुरमज, जी। फिर उसकी नाकाबंदी कर ली। अब चीन जो है वहां से पेट्रोल लेके जाना चाहे या इंडिया लेके, कोई भी लेके जाना चाहे, तो आपको उनको रोकने का हक क्या है? हम्म। मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में वो जब बायजीद को शिकस्त दी तैमूर ने, तो वो इसके बाद उसको अपने साथ बिठा लिया और गाना वाना सुनने, रक्स व सुरूद होने लगा। तो अचानक वो हंस पड़ा और उसने कहा कि वो उसने बायजीद ने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा बायजीद, अल्लाह को क्या सूझी कि उसने अपनी दुनिया एक काणे और एक लंगड़े के हवाले कर दी। हम्म। वो बायजीद की एक आंख खराब थी हम्म। और तैमूर की एक टांग में लंग था, इसलिए उसको तैमूर लंग कहते हैं। हम्म। बात यह है, ये क्या पागल लोग मुसल्लत हो गए। इधर मोदी है, उधर जनाब वो है, डोनाल्ड ट्रंप है अजीबो गरीब लोग दुनिया पे मुसल्लत हो गए हैं। ये मसखरापन जारी नहीं रह सकता, दुनिया इस तरह नहीं चल सकती। दुनिया जो है दोबारा वो शहनशाहियत के दौर में वापस जा रही है। वो बाद मुबस्सरीन कह रहे हैं अमेरिका में कि ये तो जैसे शहनशाहों का दौर वापस आ गया। देखिए जान कराकई, क्या नाम है जी। उसका, वो कहता है CIA का जो साबिक जी। ओहदेदार है, जी।
کہ ہم ایماندار مسالت کنندہ کیسے ہو سکتے ہیں. اس نے تو زیادہ سخت الفاظ آنےسٹ استعمال بروکر. کیے. ہاں. آنےسٹ بروکر کیسے ہوتا ہے جبکہ ہماری خارجہ پالیسی اسرائیل بناتا ہے. ہوں. اب آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرات کے دوران جے ڈی وینس نے نیتنیاہو کو فون کیا جی اور نیتنیاہو یہ کہتا ہے جی. کہ امریکیوں کی فکر نہ کریں, they'll fall in line, ہوں. یعنی وہ ہمارے کہنے پہ چلیں گے, رسوخ ہے. ہوں. ادھر دوسری طرف کیا سچویشن ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے نومبر کے الیکشن بھی آ رہے ہیں. جی. وال اسٹریٹ جرنل کہتا ہے کہ وہ بظاہر سخت ہے, ہوں. اندر سے بڑی جنگ کے تصور سے خوف زدہ ہے, جی اس لیے کہ لاشیں واپس آئیں گی. جی. اچھا, اب وہ پھر اس کا نام کیا ہے میں بھول گیا, وہ محمد بن زائد کے ایک سابق مشیر نے اسے کہا جی. ہمیں کیا ضرورت ہے امریکہ کی, ہوں. ان کے اڈے تو ہمارے لیے ایک بوجھ ثابت ہوئے, ہوں. نہ صرف یو اے ای سے بلکہ بلکہ تمام. خلیج سے بھی ان کو نکل جانا چاہیے, اپنی دفاع کا خود بندوبست کرنا چاہیے. ہوں. اور دبئی کا مستقبل اس قدر خطرے میں ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ مالی مدد مانگ لی ہے, باقاعدہ وہاں آدمی بھیجا ہے, ہوں. اور دبئی سروائیو ہی نہیں کر سکتا. ہوں. جائیداد کی قیمتیں گر گئی ہیں, ہوں. ایرانیوں نے انتباہ کیا یہاں سے بھاگ جاؤ, ہوں. یعنی پروفیشنل بھاگ جائیں, سرمایہ دار بھاگ جائیں, سروائیول خطرے میں ہے. پیچیدگی کہاں ہے؟ ہوں. دیکھیے معاہدہ ہو بھی جائے تو یہ عرضی ہوگا, یہ بات لکھ لیں. ہوں. تو آج کی رات فیصلہ ہوگا. جی. میرا گمان یہ ہے, اندازہ یہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے میری ناکہ بندی ختم کر دے گا, ہوں. اور وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہے گا, امن ہو گیا ہے. چونکہ 17% پہ تو اس کی پاپولیرٹی رہ گئی ہے. ایک جی. اطلاع تو یہ بھی تھی کہ 15%, لیکن 17% پہ وہ جو جنگ کی حمایت ہے. جی. دوسری طرف یہ ہے کہ جو اسرائیل کا انفلوئنس ہے وہ امریکہ کے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے. جی. دیکھیے گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے جب تک وہ اس کے اپنے پلان سے دستبردار نہیں ہوتے, مستقل امن کیسے ہو سکتا ہے؟ امن ہوگا تو عارضی ہوگا. اول تو ابھی تلوار لٹک رہی ہے, ایرانی جو ہیں وہ ڈٹرمنٹ ہے, وہ اس پوزیشن میں نہیں ان کے مطالبات مان لیں. دیکھیے وہ افزودگی جو ہے وہ 60% سے اوپر کرنے کی شرط مان لیں, میرا خیال ہے 15 سال کے لیے بھی شاید مان لیں. جی. لیکن وہ ان کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسرا وہ یہ نہیں مان سکتے کہ وہ ڈرون بنانے بند کر دیں اور میزائل بنانے بند کر دیں, اس لیے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ کے انہیں دے دیں گے. تو یہ سچویشن ہے, آج کی رات کو فیصلہ ہوگا, ود ان فیو آورز ہو جائے گا ویسے میرا خیال ہے. اور ایرانی آ جائیں گے اگر یہ فیصلہ ہو گیا, ورنہ ایرانی نہیں آئیں گے. تو دیکھیے اس وقت کون مزے میں, ایک ببلو مزے میں ہے, ہاں جی, اور ایک شی جن پنگ, چین نے میسج دیا ہے کہ بھائی صاحب برخوردار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. شی جن پنگ کہہ رہا ہے, شی جن پنگ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی ہی نہیں ہے, وہ ایک سیریس آدمی ہے, اور زبردست منصوبہ ساز. نو ڈاؤٹ. جب اس نے پاور میں آیا اس نے کہا غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور ان اے ڈیکیڈ اس نے غربت کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے. چینی جو ہے نا اس وقت سب سے زیادہ اچھا کھیل رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ کب حل ہوگا, جب یہ نیو ورلڈ آرڈر بدلے گا, ڈی ڈالرائزیشن ہوگی, اور دنیا جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اس کا فیصلہ کرے گی. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا, اور اگر ہو گیا تو یہ تھرڈ ورلڈ وار. اچھا سر, یہ ایک تو اس میں روس اچھا ایسکیلیشن بھی کر رہے ہیں. یس, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ دیکھیں روسی ان کو مسلسل کیا میسج دے رہے ہیں, چینی تو اپنا کام آرام سے کرتے ہیں, خاموشی سے کرتے ہیں, لیکن پیوٹن کا مزاج دوسرا ہے. وہ کہہ رہا ہے او بچو ان سے بدبختوں سے, یہ تیاری کر رہے ہیں, یہ تیاری کر رہے ہیں, ایسکیلیشن کر رہے ہیں, وہاں اتنے جہاز بھیج دیے, اتنے فوجی بھیج دیے ہیں, یہ ایک بڑا حملہ کر رہے ہیں. اچھا دس از ویری انٹرسٹنگ, موسٹ آف دی آبزرورس جو قابل اعتبار 3 4 5 آدمی ابھرے ہیں, جیانگ ہے, اپنا وہ ہے, اپنا خدا آپ کا بھلا کرے, سواہنی ہے, اچھا اسی طرح وہ اسکاٹ ریٹر ہے, ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اخبارات کہ جی حملہ ہوگا بڑا دوبارہ. لیکن میرا خیال ہے نہیں ہوگا بڑا حملہ, اس لیے کہ بڑی جنگ کا امریکہ کے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ملازمتیں کم ہو رہی ہیں, عام آدمی پہ پریشر ہے,
کینیڈا نے کہہ دیا اسلحہ نہیں خریدیں گے. اسلحہ نہ خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ جی کہ جابز کم ہو جائیں گی. جی یورپ اپنے دفاع کے بندوبست میں خود لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یورپ ناخوش ہے، وہ خاص طور پہ گرین لینڈ کی وجہ سے، جی اور جو ان کی توہین کیا. برطانیہ ناخوش ہے. جی برطانیہ وزیر اعظم کو کہنا پڑا میں برطانیہ کا وزیر اعظم ہوں. مطلب اس کا اگر خلاصہ بیان کریں ایک جملے میں تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں کوئی. ہاں جی، صحیح بات. تم مجھے حکم دیتے ہو، ہر ایک کو ٹیرف کی دھمکیاں دیتا ہے. ہوں. اپنی دھمکیوں کے جال میں ڈونلڈ ٹرمپ پھنس چکا ہے. سر یہ 3 اور چیلنجز اس کے لیے جو سب سے بڑے ہیں، ایک تو انہوں نے کانگریس سے منظوری لینی ہے 28 اپریل تک، اس وجہ سے پھنسا ہوا ہے. 28 پھر فوج میں اپریل بغاوت، تک اسے منظوری لینی ہے. ہاں جی، اسے نومبر میں الیکشن فیس کرنے. چین جانا ہے. ٹھیک ہے، اسے چین جانا. جی ہاں، اور کچھ فوج کے اندر خاموش بغاوت کے حوالے سے بھی چیزیں چل رہی ہیں. بالکل خاموش بغاوت بالکل ویزیبل ہے. 30 جنرل یا انہوں نے برطرف کر دیا یا الگ ہو گئے. اچھا، ایک سابق جنرل نے امریکی فوجیوں سے کہا ہے کہ ان لافل، افسوس نام یاد نہیں رہتے، ان لافل آرڈرز کی تعمیل نہ کریں. جب یہ کہتا ہے کہ میں ایک پوری سویلائزیشن کو تباہ کر دوں گا تو یہ امریکہ کے آئین کے خلاف ورزی ہے. دیکھیں اس کا مواخذہ تک ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کے جو اصل کرائسس ہے جس سے اب اسے نمٹنا ہے، جس پہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ صرف ریپبلکنز نہیں، ڈیموکریٹ اس سے بھی زیادہ پرو اسرائیل ہے. اچھا، اب پرو اسرائیل پالیسی تو انہوں نے بنائی تھی اس لیے، دیکھیے پرانے تعصبات سے اور افکار سے چھٹکارا بڑا مشکل ہوتا ہے. افکار نو کیا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کون پیڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اقبال بہت بڑا علم مجدد تھا. بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ہاتھ میں ان کی رگے جاں ہے، فرنگ کی رگے جاں. اقبال نے کہا تھا پنجہ یہود میں ہے، تو پہلے برطانیہ کے ہاتھ میں تھی، اب ان کے ہاتھ میں. برطانیہ ان کے ہاتھ میں تھا. بات یہ ہے کہ وہی سب سے زیادہ فنڈ کرتے ہیں کانگریس کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، ریاستی جو اسٹیٹس کے الیکشن میں، میئرز کے الیکشن میں. دیکھیں اگر وہ جیتا ہے اپنا نیو یارک کا میئر، کیا نام ہے، زوران ممدانی، تو اس میں جوز شامل ہوئے تو جیتا. ٹھیک ہے، اگرچہ انہوں نے ٹھیک ریڈ کیا کہ بھئی اس کی فتح کا امکان ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو ڈائلاما یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل سے جان چھڑا سکتا نہیں، حالانکہ یہ بہترین وقت ہے. اچھا، وہ ایپسٹین فائلز کا بھی مسئلہ ہے جی، اس سے بھی ڈرتا ہے. اس کے اتنے تضادات ہیں، آخر کار ہر آدمی کے تضادات اس کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد کیا کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن بے نقاب نہ ہو جائے. یہ جو بڑا بہادر بنتا پھرتا تھا نا، اب اس کی حالت اندر سے خراب ہے، پھنس چکا ہے، اندر سے ڈرا ہوا ہے. تو یہ اصل امریکہ میں سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے سے، حالانکہ یہ بہترین وقت ہے، اگر وہ کہہ دے کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے، یہ مطلب حمایت نہیں کر سکتے حملے کی، اور اعلان کر دیں، تو اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہے. عرب جو ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ جناب اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس، امریکہ تو ہماری مدد نہیں کر سکتا. لیکن اتنی جرت کسی میں نہیں کہ کہیں کہ اٹھاؤ اپنا تام جھام اور اٹھاؤ. قطر نے تو کہہ دیا. تو باقی سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپشنز دیکھ رہا ہے، اسی لیے پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا. جو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف، ہدو بھائی جیسے دانشور اخبار پڑھ کے جو دانشوری کرتے ہیں، غور و فکر کی فرصت ہی نہیں ہے، پولیٹیکل میکینکس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ ایران کے خلاف فرق ہے. ایران پہ پاکستان ایران پہ حملے میں شریک ہو سکتا ہے. پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ سعودی عرب ایران میں صلح ہو. چین کی یہی پالیسی ہے، اور سعودیوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اور ایرانیوں کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنا اڈوں پہ حملے کرتے ہیں، امریکہ چین اس پہ تو حملے نہیں کرنے چاہیے. بہت ہی اچھے تعلقات ہو رہے تھے جی سعودی عرب کے اور ایران کے، اور بڑا پروٹوکول دیا جاتا تھا سعودی وزیر خارجہ کو جب وہ جاتا تھا. لیکن یہ کہ یہ ایک نئی دنیا تخلیق ہو رہی ہے، وہ جہان پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ. جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ جہان پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ. سر وہ سعودی عرب سے یاد ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کا جیت دوول، وہ سعودی عرب میں اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوا. ایک دفعہ 81 کی بات ہے، مختار حسن مرحوم
افغانستان میں بڑی اتھارٹی تھی، ایک ادارہ ہم نے بنایا تھا، چھوٹا سا ادارہ افغانستان کی اسٹڈی کے لیے، کچھ اخبارات کو مٹیریل بھی بھیجتے تھے. تو ایک غالباً ڈیلی ٹیلی گراف کا کارسپونڈنٹ تھا، ینگ آدمی تھا، بڑا انتھوزیاسٹک، تو وہ ان کو بھیجا گیا یہاں. تو اس نے وہ ملنے کے لیے مختار حسن مرحوم سے. تو میں نے کہا وہ تو نہیں ہے، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. تو اس نے کہا مجھے افغانستان کے بارے میں بتائیں. میں نے اسے کہا، وہ نام تو مجھے یاد نہیں ہے، کہ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دی کلچر اینڈ ہسٹری آف افغانستان. تو اس نے کہا افغانستان از اے کلوزڈ بک فار می. میں نے کہا اس پہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ تھے ہم لینا آئے ہو. ہاں جی، جب تمہیں وہ اسٹوری بھی اس نے جو لکھی اس میں طرح طرح. بھائی پاکستان سے دفاعی معاہدہ ہے، پاکستان پہ انحصار ہے، پاکستان مذاکرات کر رہا ہے، مودی اسرائیل گیا، اس کے بعد حملہ ہوا، اعلانیہ انڈین پریس اور مبصرین کرام جو سوائے ششی تھرور ہے چند اور لوگ ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں. آپ روس سے تیل نہیں خرید رہے، آپ امریکہ کی گود میں جا بیٹھے، آپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے منصوبہ بنایا. جو اصل خبر ہے، جو ہے تو مطلب اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، نہ کوئی میڈیا اس پہ لکھ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا. بعد پلان تو انہوں نے یہ کیا کہ ادھر طالبان ہیں، ادھر اسرائیل نواز حکومت آ کے بیٹھ جائے ایران میں، ادھر انڈیا اور پاکستان کو ہڑپ کرنے کا میں کہہ رہا ہوں منصوبہ بنا. یہاں تک بعد انڈینز نے کہا کہ بنگلہ دیش کو بھی ہم لے لیں گے اس کے بعد، اور اس کو بھی لے. ایک طرف اکھنڈ اسرائیل ہے، گریٹر اسرائیل ہے، ایک طرف اکھنڈ بھارت ہے. تو اجیت دوول کو ایک وہاں سرکاری افسر نے ریسیو کیا. ان کا سناؤ بھائی جان کس طرح ہے، خیر ہے جی، کھجورا لینا آیا، کس کام آیا. اور میرا نہیں خیال اس کی کسی بھائی اس کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیے اس میں انڈیا پٹ گیا ہے. جو ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر جو بات نہیں سمجھے، آج تو انہوں نے ریزولوشن کیا ہے مذاکرات کے حق میں کہ مذاکرات پاکستان کر رہا ہے، شہباز شریف نہیں کر رہا. اس لیے کہ اگر پرو اسرائیل گورنمنٹ ایران میں آ کے بیٹھ جاتی ہے تو پاکستان کا پڑوسی اگر اسرائیل ہو تو پاکستان خطرے میں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ حکومت تو ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. لیکن اگر ایک آدمی تھانے دار جو ہے، فرض کیجئے کسی تھانے میں وہ جعلی سرٹیفکیٹ سے بان کے پولیس میں بھرتی ہوا ہو اور آ کے وہ ایس ایچ او لگ جائے تو وہ اس پہ تو اعتراض ہوگا. لیکن اگر فرض کیجئے وہ کسی قاتل کو پکڑ لے تو ہم کہیں گے غلط پکڑا ہے. دیکھیں نا ہمارے بھی یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے نہیں ہیں. سر اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں پی ٹی آئی پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے. کل آپ بھی ہم بھی مردان جلسے میں موجود تھے. وہاں جو ورکر سے بات ہوئی، سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کی یہی رائے ہے، گراؤنڈ پہ جو ورکرز ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ پی ٹی آئی کو ایجیٹیشن کی پالیٹکس کرنی چاہیے. نہیں وہاں لوگ چیخ رہے تھے رائے کیا ہے، ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک. دیکھیے ایجیٹیشن کے لیے یہ حالات نہیں ہیں. ایک تو مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت، تو ایجیٹیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 10 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ان کو ملتوی کرنا پڑے گا، اور یہ سامنے کی بات تھی، اس کے لیے بڑے کوئی گہرے تجزیے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے پارٹی تو فیصلہ کر لے. عمران نے ایجیٹیشن کی اجازت دی نہیں، اب ورکر جذباتی ہو رہا ہے. بھائی اوپر کو یہ نہیں ہے. اچغزئی صاحب ہیں، علامہ ناصر عباس ہیں، راجہ ناصر عباس نام ہے ان کا، اس میں گرامی پورا، راجہ سلیمان اکرم ہے، سہیل آفریدی ہے، اچھا جی بیرسٹر خان. او بھائی آپ کا علیمہ خان ظاہر ہے، علیمہ خان بہت امپورٹنٹ. بھائی بیٹھ کے فیصلہ کریں. لاہے عمل وہ ہوتا ہے جو لیڈر. کیا کل سہیل آفریدی نے کہا نہیں کہ مجھے عمران خان صاحب کا میسج ملا ہے کہ اچغزئی صاحب سے بات کریں؟ دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے مکالمہ کر کے، جس کا امکان موجود ہے. میں اب بھی آپ سے کہتا ہوں امکان، میں کہہ رہا ہوں یقینی نہیں ہے، کہ عمران خان کا کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوئی مصالحت کر لے، یعنی کوئی فارمولہ ایسا طے پا جائے جس میں اسٹیبلشمنٹ کی فیس سیونگ ہو جائے اور عمران خان صاحب پہ کیونکہ ان کی نیک نامی پہ حرف نہ آئے. ٹھیک ہے؟ اور اس لیے کہ اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی، انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، اکانومی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات سرکاری اخبار میں کہہ رہے ہیں وہ عمران خان کا قصہ ختم ہوا.
وہ 80% اس کے ووٹ ہے، قصہ کہاں سے ختم ہو جائے گا؟ یہ تو ڈرامہ کوئی دن کا ہے، صلح بھی ہو جائے، کامیابی بھی ہو جائے، کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، کیا لوگ ناجائز حکومت کو تسلیم کر لیں گے، یا پولیس جو غنڈہ فورس کی بجائے برطانیہ کی پولیس بن جائے گی، کیا یہ FBI ٹھیک ہو جائے گی، کیا یہ انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی؟ یہاں پہ $100 بلین وزیر داخلہ خود کہتے ہیں۔ تو یہ عمران خان یا تو اس کے ساتھ مصالحت کریں، یا ایجیٹیشن ہو۔ تو ایجیٹیشن آپ نے کر کے دیکھ لیا نا، ایجیٹیشن اگر کرنا ہے اس کے لیے پہلے 6 مہینے موبلائزیشن کرنی ہوگی، 5-6 مہینے پورے، سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب کے ہر علاقے سے لوگ آئیں، صرف پختونخوا کے لوگ گلگت بلتستان سے آئیں، آزاد کشمیر سے آئیں۔ صحیح۔ اچھا سر، آخری سوال یہ بھی PTI کی لیڈرشپ کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ وہ بلوچستان میں ایک زمانے میں 3 بڑے لیڈر تھے، اکبر بگٹی، اختر مینگل اور خیر بخش مری، تینوں کی آپس میں بول چال ہی بند تھی۔ یہاں بھی تو وہ کہتے تھے بلوچستان کے حقوق۔ اب تو میں ایک دفعہ کوئٹہ گیا، میں نے کہا تمہارے تینوں بڑے لیڈروں کی آپس میں بول چال بند ہے، تو حقوق کیسے تو حقوق تو ملنے چاہیے، تمہارا حق ہے، لیکن حقوق لے گئے آزاد کشمیر والے بہت سارے، اور شمالی علاقوں والے لے گئے، وہ کچھ لے لیتے ہیں، باقی پہ قائم رہتے ہیں، تم لوگ ناراض ہو کے گھر بیٹھے رہتے ہو۔ تو یہ اس طرح تھوڑی ہوگا۔ بات یہ ہے کہ PTI کوئی حکمت عملی اس کی لیڈرشپ طے کرے، آف کورس اسی عمران خان کے بتائے ہوئے، یعنی اس کی ترجیحات کے مطابق، لیکن گراؤنڈ پہ تو آپ ہیں نا، وہ تو جیل میں ہے اور اس کی صحت خراب ہے، اس کی یعنی بڑا احتجاج کیا اس نے، فاطمہ بھٹو نے، کہ اگرچہ میں اس کی ووٹر نہیں ہوں لیکن وہ سابق وزیر اعظم ہے، اس کے حقوق ہیں، اس نے کچھ کام اچھے بھی کیے ہیں، کچھ پہ ہمیں اعتراض ہے، کچھ اس نے کہا اچھے کیے ہیں۔ سابق ایک قیدی کو اپنے بچوں سے بات کرنے نہیں دیتے، اس کا علاج نہیں کراتے۔ یہ جو رنج بڑھتا اور پھیلتا جائے گا، یہ ایک جعلی حکومت ہے، یہ بہت دیر نہیں رہے گی۔ یہ کتنی کامیابیاں حاصل کر لے، اس کی ایک مکان جس کی بنیاد نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی شاندار ہو، اس کا ایک دن گرنا ہوتا ہے۔ سر ریئل اپوزیشن بھی تو نہیں کر رہے، جو اب اتنا بڑا واقعہ ہوا تونسا کے اندر، اور دہلی اتنے واقعات ہیں، جی عباس بپی نام ہے، اون عباس بپی نے پریس کانفرنس کی، مریم نواز کا نام ہی نہیں لیا، 300 یعنی اس کے ورکروں نے اس سے کہا کہ بھائی اس پہ آپ مطالبہ کریں کہ اس پہ قتل کی FIR درج ہو، اور بھائی چلو قتل کی FIR نہ کہیں کہ وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے، نام نہیں لیا، اور موسٹ انپاپولر آدمی ہے، لیکن اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ جنوبی پنجاب اس کے اچھا، وہ بھی دباؤ کے اس نے پریس کانفرنس کی، آسانی سے نہیں کی، ورکر چیخے چلائے تو اس نے پریس کانفرنس کی۔ او بھائی، سرکاری ہسپتالوں کا یہ حال ہو گیا کہ سرنج کو صاف کرنا مجھے بتائیے کون سا کام ہے؟ اگر آپ نئی سرنج استعمال، تو نئی سرنج کتنی مہنگی ہے، سرنج کتنے پیسوں کی ہوتی ہے؟ وہ 300 آدمیوں کی زندگیاں بچوں کے خطرے میں پڑ گئیں، BBC نے ڈاکومنٹری بنا دی، اور افسوس ہے اس مین سٹریم میڈیا پہ، ایون سوشل میڈیا نے بھی اس کا پراپر نوٹس نہیں لیا۔ یعنی 300 بچے گھرانے تباہ ہو گئے، ان کے والدین پہ، اس کی ماؤں پہ، ان کے باپوں پہ، ان کے بہن بھائیوں پہ، ان کے عزیزوں رشتہ داروں پہ کیا بیت رہی ہے، ان بچوں کا کیا جرم ہے؟ اس کو ہائی لائٹ، مہنگائی ہو رہی ہے، بد امنی ہے، بے گناہ گرفتار ہو رہے ہیں، روز ہمیں میسیجز ملتے ہیں، کوئی کہتا میرے باپ کو اٹھا لیا، کوئی کہتا میرے بیٹے کو اٹھا لیا، کوئی کہتا میرے بھائی کو اٹھا لیا۔ پولیس جو ہے وہ اس کو کھلی چھٹی دے دی گئی، وہ منمانی کر رہی ہے، 1000 سے اوپر آدمی جو ہیں وہ اپنا پولیس قتل کر چکی ہے، اور جس آدمی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی وہ اس کو قابل رشک شہرت ہے۔ یہ ایشوز کیوں نہیں اٹھاتی PTI کی لیڈرشپ؟ عمران خان کی رہائی کے معاملے پہ وہ زور سے بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کا لیڈر گرفتار ہے، اس پہ جھوٹے مقدمے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے؟ بھائی اتنے ایشوز ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ چلیں سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔